बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सट सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर। और नाज़रीन, जैसे कि जानते हैं, आज जुमअतुल मुबारक का, रहमतों का और बरकतों वाला दिन है और आज के दिन के कुछ हमने काम सर अंजाम देने होते हैं, जैसा कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात की जाती है, कहते हैं दुआएं बहुत असर रखती हैं, बहुत ताकत रखती हैं। दुआएं इंसान की किस्मत तक बदल सकती हैं। तो इसलिए अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें और हम सब को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा कि अल्लाह पाक हमें बेहतर काम करने की, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है। अखुवत रवादारी हमारे मुआशरे में कितनी अहमियत रखती है। कोई शक नहीं, जहाँ अखुवत रवादारी होती है वही मुआशरा, वही सोसाइटी, वही मुल्क जो है कामयाब होते हैं। और कवानीन की जहाँ तक हम बात करते हैं, मुआशरे का उसके साथ गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन मुआशरा बिगाड़ का शिकार तब होता है जब उसमें रवादारी कम पड़ती है, तहम्मुल ख़त्म हो जाता है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। और इस्लाम में भी फरमाया गया है कि हर मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई है और कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हर लिहाज से यही सोचना चाहिए कि हम अगर अपने लिए बुरा नहीं सोच सकते, अपने लिए बुरा नहीं चाह सकते, तो हमें अपने भाई के लिए भी बुरा सोचने की, बुरा चाहने की, बुरा करने की हमें उससे मना किया गया है, मना फरमाया गया है। तो यकीनन हमारे मौजूदा सूरत हाल के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर अखुवत रवादारी की बहुत ही ज़्यादा कमी हमें दिखाई देती है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों हम इस्लामी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं? इस्लाम जो कि एक वाज़े मुकम्मल दीन है और ज़ाबता हयात है, हम क्यों उस पर अमल नहीं कर पा रहे? क्यों हम इन तालीमात से दूर होते दिखाई दे रहे हैं? हमें दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है वो डेफिनेटली दीन इस्लाम में हमें दिखाई देती है, दीन इस्लाम में हमें मिल सकती है। लेकिन जिस कामयाबी को, जिस सुकून की हमें तलाश है, उस सुकून को हम दुनियावी कामों के अंदर ढूंढ रहे हैं, दुनियावी तालीमात में ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें कहीं भी मिलते दिखाई नहीं देती। वक्तन हमें एक तासीर मिल जाती होगी, खुशी मिल जाती होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो आखिरत में हमारे किसी काम नहीं आएगी। तो अखुवत और रवादारी की जो हमारी मौजूदा दौर के अंदर जो इसकी ज़रूरत है वो बहुत ही ज़्यादा है। और किस तरह हम अपने मुआशरे में अखुवत रवादारी को परवान चढ़ा सकते हैं, मुआशरे में इसकी तालीम दी जा सकती है। इसके साथ साथ जो हमारे अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की कमी दिखाई दे रही, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। हम चंद सेकंड, अगर हमें कोई बुरा कहता है कि इस काम से रुक जाओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, हम वो सुनने को तैयार ही नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी के अंदर क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, या वो सही भी कर रहा है तो हम उसको गलत करने पर तुल जाते हैं। हम उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जो डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हाथ से, हमारी ज़बान से, हमारे कामों से, हमारे अमाल से कभी भी किसी को कोई मसला दरपेश ना हो, कोई प्रॉब्लम उसे ना आए हम लोगों की वजह से। इसलिए आज हम बात करेंगे अखुवत रवादारी पे कि मुआशरे में इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे हम इस ज़रूरत को पूरा करें, कैसे अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर करें, कैसे हम अपने मुआशरे के अंदर अखुवत रवादारी को परवान चढ़ाएं। और इसका जो आगाज़ है वो हमारी तरबियत से स्टार्ट होता है, हमारी तालीम से होता है। तो आज इन तमाम पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे, इन तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब के। आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। जी, गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड।
آخر میں بات کرتے ہیں مظفرآباد کی، جہاں زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، یہ جانی اپنے موسم کی صورتحال۔ اب بڑھتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود اپنے مہمانوں کی جانب، ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ اپنے آج کے موضوع کا آغاز کیا جائے، اس پہ ان ڈیٹیل بات کی جائے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا جی، آپ اسلامک اسکالر ہیں ایاز احمد جمشیدی صاحب، السلام علیکم۔ سرزورہ میں خوش آمدید جی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں مفتی عرفان قادری صاحب، السلام علیکم جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی آپ نعت خواں ہیں راشد محمود غوری صاحب، السلام علیکم جی۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ راشد صاحب آپ سے گزارش ہے ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ جی۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اخوت رواداری ہمارے معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس پہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، لائیو کال کیجیے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ آیا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اخوت رواداری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی تعلیمات سے کیا مراد ہے؟ اخوت رواداری کسے کہتے ہیں، بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا، ما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم اتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور ایک بہت ہی اچھا سوال ہے کہ اخوت اور رواداری کی کتنی اہمیت ہے۔ جی، قرآن مجید کتاب احکام بھی ہے، اور کتاب ہدایت بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور دین مبین اسلام ایک کامل دین ہے بے شک، جو ضابطۂ حیات ہے ہمارے لیے۔ بالکل، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مجید میں جہاں دیگر موضوعات پہ آیات الہی موجود ہیں، جی، اسی طرح اس موضوع پر بھی کئی آیات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں آواز قدرت آتی ہے اخوت اور بھائی چارگی کے حوالے سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مؤمن جو ہے صرف اور صرف بھائی ہی ہے۔ انما کے حوالے سے کیا بات، حصر ہے کہ مومن جو ہے اخوہ ہے، بھائی ہے۔ بھائی ہے، اب اگر اگلا حکم ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اگر کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے، اختلافات ہو جائے، تو مومن کے آپس میں اصلاح کرو، صلح کرو، صلح کروائی جائے، یہ حکم ہے، صریح حکم ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان میں، اور ہمیشہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اخوت، بھائی چارگی اور رواداری کے حوالے سے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ بے شک، رسول اللہ اس وقت مبعوث ہوئے جب معاشرے میں اخوت، بھائی چارگی، رواداری کو کوئی نام و نشان تک نہیں ہوا، بالکل، بالکل ایسے، اور رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر انہی موضوعات کو اجاگر کر دیا بالکل، اور دکھلا دیا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ صادق و امین کا لقب ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام اسی رواداری اور اخوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ یہی رواداری اصل میں اخوت، کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مل جل کر رہا کرو کہ ان متم معها بکوا علیکم، اگر تم مر جائے تو تم پر روئے، افسوس کرے کہ کتنا اچھا انسان تھا۔ بالکل، بالکل، وَإِنْ عِشْتُمْ، اگر تم زندہ رہے، خدا کرے کہ سب اچھی زندگی گزارے، آمین، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، تمہارے طرف مائل ہو جائے۔ یہ ہے اصلی حقیقت میں رواداری اور اخوت اور بھائی چارگی اسلام میں، صحیح، کہ لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائے، ماہل ہوں، بالکل، لوگ رشک کرے کہ اس کی معیت میں بیٹھنے کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو ہے تمنا کرے، تمنا کرے، ایگزیکٹلی، چونکہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جو جبر اور تحمل کا کوئی قائل نہیں ہے، جبر کا، لا اکراہ فی الدین، جیسے آیت الکرسی میں آواز آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، یہی ہے کہ دین میں کوئی جبر، زور، زبردستی بالکل، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، ایگزیکٹلی، دین اسلام میں ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اس سلسلے کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سر سے اور ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ اخوت رواداری ہمارے معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے موجودہ دور کے اندر اخوت رواداری کو اپنانے کی، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، اسلام ہمیں اس کا کیا درس دیتا ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ عرفان بھائی، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخوت رواداری اور ہمارا معاشرہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس معاشرے کے اندر اخوت رواداری کی کیا اہمیت ہے اور کتنی اقسام ہے اخوت رواداری کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل بین مہوش آپ کا اور پوری سچ ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ اور ایک پروگرام میں مدعو کیا
اللہ رب العالمین آپ کی اور پوری ٹیم کے علم و عمر میں برکتیں عطا آمین فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ بڑا خوبصورت موضوع، اخوت اور رواداری، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جی لیکن ان کا آپس میں تعلق بڑا گہرا ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ال عمران کے اندر کہ اس آیہ کریمہ کے ضمن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اخوت کیا ہے، کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تم کیا تھے؟ آپس میں دشمن تھے۔ ہاں قبائل کی کوئی چھوٹی چھوٹی بات پر، بالکل جانوروں کے پانی پلانے پر، کس نے پہلے پلا دیا کس نے بعد میں پلایا، ایسے ان کی اس بات پر بھی، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جایا کرتے تھے، ایسے۔ قتل و غارت عام ہو جایا کرتے۔ بالکل۔ تو اس لیے اخوت، جب پیارے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسلام کا جب جی کنسپٹ آیا، تو یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اخوت ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہے۔ بالکل۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اخوت ہونا اور بھائی چارہ ہونا، رواداری بات کی بات آتی ہے، لیکن اخوت کیا ہے؟ اخوت اگر دیکھا جائے تو پیارے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ کی آمد کے بعد جی لوگ جو دشمن ہوا کرتے تھے، جی لیکن جب آپ تشریف فرما ہوئے اور جب آپ نے ہجرت مدینہ کی، جی اس وقت جو ہے وہ آپ نے صرف فرمایا، کیا فرمایا؟ مہاجرین کے لیے انصار سے کہا کہ تم آپس میں بھائی بن جاؤ۔ کیا بات۔ وہاں سے اخوت کا کنسپٹ شروع ہوا۔ صحیح۔ پھر رب نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اخوت تمہارے لیے نعمت عطا کی گئی ہے۔ اخوت کو نعمت کا درجہ دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ کون سی نعمت؟ کہ وہی لوگ جو اسلام سے قبل ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اخوت کی اس نعمت کے صدقے سے ان کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ کیا بات۔ اس محبت کو ڈالنے پر اللہ رب العالمین کی کہ انسانوں کے دل قریب ہوتے گئے، اور امن کے لیے جس طرح اس کام کیا گیا، سب سے پہلے اس کی بنیاد میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی۔ سبحان پھر آپ نے کہا کہ مہاجرین کے لیے، پھر یہاں تک نہیں، پھر بھائی بن کے دکھایا۔ پھر یہ بھی بتایا لا اجمی لا عربی، کوئی اجمی کوئی عربی پر فوقیت نہیں رکھتا۔ بالکل۔ ایک پہلے کوئی برابری کا کنسپٹ لائے کہ ایک دوسرے پر جو ہے کہ وہ ایک قبائل کے اندر جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کو مطلب گھٹایا جاتا تھا، جی تذلیل کی جاتی تھی، پہلے اس چیز کو کنسپٹ کو ختم کیا بالکل۔ کہ پھر کیا کہا گیا کہ مسلمان بھائی بھائی۔ اب یہ کہ اخوت انسانیت اور اخوت اسلام، جی یہ دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک۔ لیکن انسانیت کے بارے میں بھی، اخوت انسانیت کے بارے میں بھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا۔ انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا، مہاجرین کو انصار کا بنا بنا دیا۔ دیا۔ پھر یہاں پر اکثر ذہن میں سوال آتا تھا جی کہ بھئی گورے کو تو کالے پر فوقیت حاصل ہے، کیا کالے کو بھی فوقیت حاصل ہے؟ لیکن آج کے اس دور کے اندر دیکھیں تو کئی افریقن جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچے ہیں، یہ تو کچے انسان ہیں، یہ ہم جیسے نہیں، یہ پکے نہیں ہیں۔ مطلب ایک ان کی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں جی جو مطلب جو ہے نا وہ دوسری نسلوں کا، لیکن کیونکہ حضور کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر جو ہے وہ فوقیت حاصل نہیں، سب برابر۔ بالکل۔ ساروں کو بھائی بناتے گئے، بھائی بناتے گئے۔ اور یہاں پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مولا علی کی شان کو پھر بیان فرمایا کہ ساروں کے بھائی بنانے کے بعد مولا علی کے چہرے پر جب جو ہے وہ اداسی پن دیکھا تو پھر فرمایا کہ علی پریشان کیوں ہو؟ تو فرمایا کہ سب کے بھائی بن گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں علی تو میرا بھائی اور میں تیرا بھائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان بیان کی یہاں پر مولا علی کی بھی ساتھ اور اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ پھر آنے والے وقت میں صرف بھائی چارہ یہاں تک ختم نہیں، اس کا معنی یہ تھا کہ ایک انصار جو ہے وہ مہاجرین کی کفالت، ایک مہاجر کی کفالت کو اپنے ذمہ میں لے لے۔ پھر یہ آگے چلتا گیا کنسپٹ۔ پھر کیا ہوا کہ پھر انصار نے مہاجرین کے ساتھ بھائی ہونے کے ناطے میرے آقا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، اس کے لیے جو حضرت سعد نے کیا کیا، فرمایا کہ بھائی بن کر دکھاؤں گا، کیونکہ میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ پھر کیا فرمایا کہ صرف نام کا بھائی نہیں ہونا، پھر میں تمہیں آدھی جائیداد کا وارث جو ہے وہ میں تجھے بنا دیتا ہوں۔ آدھی جائیداد اس کے حصے میں ڈال دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدھا مال اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں، 2 بیویاں تھی، کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اسے شادی کر لے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اے سعد، مجھ پہ اتنا بہت بڑا احسان، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے، اس کے دبے میں دب جاؤں گا۔ ارے میں تو کاروبار کرنے والا انسان ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے صرف تو اجازت دے، رہنے کے لیے گھر دے دیا، کھانے کے لیے کھانا دے دیا، پینے کے لیے پانی دیا، یہ میرے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ نہ، میرے آقا نے فرما دیا
تو اخوت کیا ہے کہ بھائی چارہ یہ اصل میں بھائی چارہ ہے. بالکل بھائی چارہ نام ہی کا نہیں, اصل. اس معاشرے میں ہم بھائی چارہ کا کنسپٹ صرف لفظی ہے, بالکل عملاً نہیں ہے, جس کی وجہ سے عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج امن میں وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے. بالکل دکھائی تو نہیں اس دیتی. عمل کو قائم کرنے کے لیے عمل پھر آنے کرنے والے وقت بالکل میں عملاً بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں, جو اسلام میں بھی ہمیں درس دیا گیا ہے, جو اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں وہ باتوں کی حد تک نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے. ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں اخوت رواداری کو اس وقت موجودہ دور حاضر کے اندر کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی, اپنانے کی اور سمجھنے کی؟ احسن. معاشرے میں جو اخوت اور برادری اور بھائی چارے کی جو کنسپٹ ہے اس وقت جی میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر کی وجہ سے یہ سارے فقدان موجود ہیں معاشرے میں. یہ جو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. چونکہ یہ سارے ہم کیوں کرتے ہیں؟ رضا الہی کے لیے, جنت میں داخل ہونے کے لیے. میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کرتا چلوں کہ جس طرح کہ سورہ حجرات کی آیت میں پروردگار عالم کی آواز آئی کہ انما المؤمنون اخوہ. اب میں اپنے بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ مومن ہی آپس میں بائی بائی ہے, جسے برادر عزیز نے قبلہ صاحب نے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن کامل اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا. یہ ساری باتیں مومن کے ضمن میں آ رہے ہیں. مومن الگ ہے, مسلمان ہونا الگ ہے. ٹھیک ہے. المسلم اخو المسلم, رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ہی آپس میں بھائی بائی ہے. المؤمن اخو المؤمن, مومن مومن کا بھائی ہے. صحیح. جب مومن کے علامات میں جو آ جاتے ہیں یا کامل مومن کی جب بات ہوتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب اخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اب آپ معاشرے میں دیکھیں کہ اس چیز کے کتنا فقدان ہے. ایسے ہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند تو کرتا ہے لیکن دوسرے کے لیے نہیں کرتا. اور ایک اور روایت کا جملہ ہے کہ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا. اور حقوق مومنین میں سے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 10 حقوق بیان کیے. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے ترجیح دے اپنے اخی مومن بھائی کے لیے. صحیح. اور جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا. یہ ایک خوبصورت نورانی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ. اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو مومن بن جاؤ. کیا بات. اور فرمایا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَبُّوا. اور مومن اس وقت تک نہیں بنتا جب تک تم محبت نہ کرو آپس میں. کیا بات ہے, کیا بات. اب یہ مومنین آپس میں بھائی بائی ہے, ایک عمارت کی طرح ہے. جس طرح عمارت اینٹوں سے مل کر بنتے ہیں, ایک دوسرے کے سہارے سے بنتے ہیں, ایک دوسرے کے سہارا دے کر مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ محبت اخوت بھائی چارگی وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَبُّوا. جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں بن جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء, کیا میں تمہیں نہیں بتا دوں کہ ایک ایسی چیز جس کے کرنے سے لو فعلتموہ تحبوا, اگر یہ چیز انجام دو تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے. کیا یہ نہ بتاؤں آپ کو؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ بتا دیجئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آسان چیز ہے, اس میں مشکل کوئی چیز نہیں, دقت والی بات ہے ہی نہیں. اگر ہمارے معاشرے کے مومنین کو امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ رواداری اور عام ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا اولستم لو فعلتموہ تحبوا, اگر تم یہ چیز انجام دو تو محبت کرو گے آپس میں. کیا چیز یا رسول اللہ؟ تو فرمایا افشوا السلام بینکم, تم آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو. صحیح. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, بالکل ایسے, بالکل آسان سے بات ہے. محبت رواداری بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے آپس میں محبت سے ملنا, ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا, دکھ غم میں کام آ جانا, اور زیادہ سے زیادہ افشوا السلام بینکم, زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرنا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کمی ہے. صحیح. یہ مسلمان کے علامت میں سے پائی جاتی ہیں. یہ سلام کرنا, خوش اخلاقی سے,
خوش چہرے سے ملنا، ایک دوسرے سے ملنا، بالکل یہ مسلمان کی علامت اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ بالکل یہی بھائی چارے کی علامت ہے کہ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کی کوشش کریں، مشکلات کو جو اگر ہمارے بہن بھائی کو کوئی مشکلات درپیش ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم موجودہ دور کی صورتحال دیکھیں، ہمارا جو معاشرہ اتنا بگاڑ کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہیں کہ رواداری ختم ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات کی کمی ہے؟ کیا ہماری جو تربیت ہے اس میں ہمیں کوئی بگاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس سے بھی زیادہ بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہیں اگر ہم اسی طرح رواداری سے دور رہے، اسی طرح صبر و تحمل اور برداشت کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا گیا تو ڈیفینیٹلی آنے والا جو وقت ہے، آنے والا معاشرہ اور بھی زیادہ بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قوت رواداری کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں نہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں اور اسلامی تعلیمات پہ مکمل عمل کریں۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع قوت رواداری جس پہ بات کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہے، اہمیت کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا جو سلسلہ جاری تھا اس کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک ایڈ ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جو اساس پروگرام انہوں نے شروع کیا جس میں ڈفرینٹ پروگرامز کے اوپر ڈفرینٹ کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے جو خدمات سر انجام دی جا رہی ہے، اس پہ ڈاکٹر ثانیہ کچھ فرما رہی ہیں۔ آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اساس راشن رعایت پروگرام کی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ آپ اپنے گھرانے کو رجسٹر کرانے کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں جس کا پتہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ ہر گھر سے ایک ہی درخواست دی جا سکتی ہے، اس لیے آپ کو گھر کے ایک فرد کو چننا ہوگا اور اس کا شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر ویب سائٹ پر رجسٹر کرنا ہوگا، کیونکہ دکان سے رعایتی سامان گھرانے کا رجسٹرڈ فرد ہی لے سکے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس فرد کا موبائل فون اور سم اس ہی کے شناختی کارڈ پر رجسٹر ہو۔ رجسٹریشن کے عمل کے شروع ہونے کے 4 ہفتے کے اندر اندر آپ کو 8171 سے اہلیت کا SMS پیغام موصول ہوگا۔ کریانہ مالکان بھی اس ویب سائٹ پر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ حکومت نے کریانہ مالکان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس پیکج کے تحت کریانہ مالکان کو ہر اساس راشن سیل پر شاندار کمیشن دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر 3 ماہ بعد بہترین کارکردگی پر قرعہ اندازی کے ذریعے گاڑیاں، موٹر سائیکل، موبائل فون اور دیگر قیمتی انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اپنی کریانہ دکان کو رجسٹر کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا موبائل فون آپ کے قومی شناختی کارڈ پر رجسٹر ہو۔ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے کریانہ دکاندار کا بینک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے، اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو نیشنل بینک آف پاکستان کی قریبی شاخ سے فوراً رجوع کریں۔ جب کریانہ مالکان اور گھرانے دونوں رجسٹر ہو جائیں گے تو اہل گھرانے کا فرد اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے جا کر مخصوص راشن کی خریداری پر رعایت حاصل کر سکے گا۔ جب آپ کریانہ کی دکان پر جائیں گے تو دکاندار آپ کا شناختی کارڈ اپنے فون پر اساس ایپ میں درج کرے گا، اور جب یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یہ شناختی کارڈ اہل ہے تو موبائل ایپ پر دکاندار کے سامنے آٹے، دال اور تیل کی تصویریں آ جائیں گی جن کے نیچے ان کی قیمتیں بھی لکھی ہوں گی۔ اگر گاہک نے 20 کلو آٹا لینا ہے تو دکاندار پہلے قیمت دیکھے گا، اگر اس کو قیمت بدلنا ہوگی تو وہ قیمت بدل دے گا اور وہ قیمت لکھے گا جس پر آٹا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ دیکھیں ناظرین، جیسا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی قوت رواداری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اساس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، قوت رواداری کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے اور کس طرح اس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ جو کمی ہمیں موجودہ صورتحال میں دکھائی دے رہی ہے قوت رواداری کی، اس میں اس کی جو کمی اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے میں جو بگاڑ ہو رہا ہے، جو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتے دکھائی دے رہا ہے، وہ بگاڑ ختم کیا جائے اور اپنی زندگی کو ایک پرسکون ماحول
عمل میں اس کو چلایا جائے اور اپنی زندگی کی دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے اس کو حاصل کیا جائے. آپ بھی اس ٹاپک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. عرفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اخوت کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں معاشرے میں امن و امان کی فضا تبھی قائم ہوتی ہے جب اخوت کے ساتھ ہم چلتے ہیں. تو اسلامی تعلیمات میں اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے؟ جی جس طرح میں نے آغاز گفتگو کے اندر بھی قرآن مجید والفرقان حمید کی آیہ کریمہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ اخوت کا جو بھائی چارے کا درس جی اسلام نے دیا ہے کسی بھی مذاہب کے اندر آپ اس کو ریسرچ کریں تو نہیں ملتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے رولز ہیں, لا بنائے گئے ہیں, لیکن اس کے اندر احساس, محبت اور بھائی چارے کی کمی ہے. ٹھیک. رولز اور چیزیں, قانون بنا دیا جائے ایک دوسرے کے خیال کے لیے, لیکن وہ رائٹس کے اندر اور چیزیں آتی ہیں. لیکن دل کے اندر محبت, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ سنائی, جس طرح کہ اپنے مال کو وقف کر کے آدھا مال دوسرے بھائی کے نام, جی جو خونی رشتہ نہیں رکھتا. یاد رکھیں کہ بھائی چارہ ایک بھائی ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے والد گرامی کی نسل سے ہے, خون کا رشتہ بھائی ہے. ایک آپ کا بھائی ہے جو آپ کا کزن ہے, ٹھیک ہے, چچا زاد بھائی کہہ لیں, پھوپھا زاد بھائی کہہ لیں, اور ایک بھائی آپ کا دوست احباب بھی ہیں, اور ایک بھائی کا جو رشتہ ہے وہ اسلام نے بتایا, وہ کیا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ. اسلامی بھائی چارہ, صحیح. اس کی جو اصل بنیاد جو ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اسی طرح دیکھا جائے یہاں تک کہ اس کے اندر آپ دیکھا جائیں تو بہت موضوعات اور بہت سادے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب اسی طرح حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے صدقہ کیا, بکری کی سری کہہ لیں یا کچھ بھی صدقہ کیا, ٹھیک ہے, دوسرے بھائی کو بھیج دیا. اچھا. وہ چلتے چلتے ایک بھائی نے کہا نہیں میں اس قابل نہیں, میرے سے پہلے آنے والا شاید میرے بعد جو گھر ہے وہ اس کا مستحق. صحیح. اب یہ بھائی چارے کا جو میں اصل جو بتانا کر سب بتا رہا ہوں کہ اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. اب وہ چلتا چلتا 6-7 گھروں سے نہیں نہ جانے کتنے گھروں سے ہوتا ہوا جس نے صدقہ کیا تو اس کے گھر واپس آ گیا. کیا بات ہے. وہاں پر رب کا قرآن نازل ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا, پھر قرآن نازل ہوا کہ جو بندہ مستحق ہونے کے باوجود جو ہے وہ صدقے کو نہیں لے رہا کہ میرا بھائی چارے کے لیے خاطر, حالانکہ اس کو ضرورت ہے, لیکن وہ آگے اس لیے پھیلا رہا ہے کہ چاہے وہ میں اگر بھوکا رہ لوں گا کوئی بات نہیں لیکن میرا بھائی کھا لے. کیا بات ہے. اصل اخوت یہ ہے, یہ بالکل جس کی ہمارے معاشرے کے اندر کمی پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی مسائل کے اندر اسلام کی دوری, تربیت کا فقدان. تربیت کا بالکل ایسے ہے. لفظی تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا بھائی ہے, ہاں, لیکن بھائی کے حقوق بھی ہیں. دیکھیں بھائی کہنے کے بعد اس کے حقوق ہیں. حقوق کس نے بتائے؟ اسلام نے بتایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بھائی صدقہ کیا لیکن اس قدر تک دل میں احساس. اب یہ روز و قانون نہیں سکھاتے ایسے, ٹھیک ہے, یہ ڈنڈا لے کے نہیں سمجھانے والے, یہ احساس ہے. احساس ہے, بالکل ایسے. یہ ان سے کہ دوسرے بھائی کا خیال کرنا, جس طرح حضرت نے بھی فرمایا اور حضور کی حدیث مبارکہ بھی, قرآن بھی کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے. ابھی بڑا مشکل کام ہے. ہم تو اپنے خون کے رشتے, خون کا جو بھائی سگا بھائی ہے اس کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے, بالکل اپنا ہی سوچا جاتا ہے. اپنے سے ہٹ کر جب انسان کبھی کسی کا سوچتا ہے تو وہ انسان کی بنیادی طور پر جو ہے نا آغاز ہوتا ہے اس کی زندگی کو بدلاؤ, جس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی فوائد کیا مرتب ہوں گے. اس کے اندر بے بہا فوائد موجود ہیں, صرف ایک فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے, اس میں حقوق, غربت بھی کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, صدقہ اگر حق ادا کیا جائے, جس طرح حق صدقہ جس طرح دیا جائے جو مستحق ہے, اگر وہ چلتا جائے تو کئی مستحقین کے گھروں کو آباد کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے. پھر امن جو ہے گہوارہ ہمارا اسلامی ملک بن سکتا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں کہ اسلامی, اب مذاہب کے اندر بھی اخوت کا ذکر کیا گیا, فرقہ واریت کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا. فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے بھی اخوت کی ضرورت ہے. صحیح. کہ اب میں بھائی چارہ کیا ہے, جی, وہ یہی ہے کہ میں اپنا خیال تو کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فرقے کا بھی خیال میرا حق بنتا ہے. صحیح. اور تب ہی ہوگا کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت اور اخوت اور بھائی چارہ ہوگا. بالکل بالکل ایسے. کہ فرقہ واریت اپنی جگہ, لیکن انسان ہونے کے ناطے, مذہب بعد میں لیکن انسانیت پہلے. انسانیت, ایگزیکٹلی. حضور نے 40 سال جو ہے آپ نے جو ہے وہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا, لیکن 40 سال آپ نے کیا کیا؟ 40 سال آپ نے اخوت ہی تو بیان کی, اور صرف بیان نہیں کی بلکہ بیان نہیں کی,
آپ نے اس کو عملی طور پہ بتایا، عملی طور پہ بالکل اپنے کردار سے بتایا، اپنے اخلاق سے بتایا، اپنے کام سے بتایا۔ بے شک بالکل 40 سال کے بعد آپ نے اخوت کا اصل معنی بیان فرمایا، لیکن 40 سال آپ نے لوگوں کی تربیت کی، ان کے ذہنوں کی تربیت، ورنہ لوگ تو کسی کی بات برداشت، بگاڑ پہلے تھا یا آپ ہے؟ بگاڑ پہلے تھا۔ اگر وہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، سدھرنا چاہیں، جو عوام جو مخلوق خود نہ سدھرنا چاہے، اللہ بھی ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے ہمیں خود سدھرنے کے لیے بالکل انفرادی طور پہ ہمیں اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جو ہمارے اندر ایک برداشت کی حد ختم ہوتی جا رہی ہے، قوت بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم دوسرے کے لیے پسند کرنا بہتر مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں یہ وجہ ہے، کیوں یہ وجوہات سامنے آ رہی ہیں، کیوں ہم اس بگاڑ کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہمیں ہماری آخرت کو بھی بگاڑنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی جائے گی اور بہت سارے پہلو ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں راشد صاحب آپ کی طرف، ایک خوبصورت سا کلام نعت رسول مقبول جو ہے وہ بسم اللہ کیجیے۔ بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، بخت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا حق نے، کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا حق نے، کہیں شاہد کہیں طٰہٰ کہیں یاسین آیا، یا محمد کبھی کہہ کر نہ پکارا حق نے، بھیج کر رحمت عالم کا سراپا اعظم، بھیج کر ویلکم بیک ناظرین، سرچ پر ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اخوت رواداری ہمارے معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے اخوت اور رواداری کو سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی، اور اسلامی تعلیمات جو کہ آج کل ہمارے سلیبس سے ہمیں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی اسلامی تعلیمات دکھائی دے رہی ہے، کیوں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہمارا معاشرہ جو بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، جو بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، اس کی یہی وجوہات ہے کہ ہمارے اندر اخوت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، صبر و تحمل برداشت نہیں ہے، ہم کسی کی بات سننا نہیں چاہتے، صرف اور صرف اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ہم نرم لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگلے سے امید وابستہ کر لیتے ہیں کہ اگلا ہمارے ساتھ نرمی کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ بات کرے، جبکہ جب ہماری بات آتی ہے تو ہمارے اندر ان تمام چیزوں کی کمی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، آج ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایاز صاحب ہمارے
हमारे साथ हैं, इरफान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ और उनके साथ राशिद साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। अय्याज़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। अखुवत पे जहाँ पे हमने बात की, रवादारी का भी बहुत अहम किरदार है हमारे मुआशरे में और बहुत अहमियत रखता ही है। नरमी की जहाँ हम बात करते हैं, नरमी के साथ पेश आना चाहिए और उस नरमी का इजहार भी करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौर के अंदर हम नाकाबिले जो कबूल रवैया है वो इख्तियार किए हुए हैं और कहीं कोई छोटी सी भी बात हो जाती है, ऐसे तल्ख लहजे, तल्ख रवैये हम अपना लेते हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते, हमारे जो एक ख़ानदानी मामलात या हमारे मुआशरती हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ के शिकार होते दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं आप? जी, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, क्योंकि मैं कुरान से ज़्यादा इस जी इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं असबाब जो है इसकी यही है कि हम तालीमात कुरान और अहले बैत से दूरी की वजह से ही है। कुरान मजीद की एक आयत और मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ यहाँ पर कि सूरह हुजरात की आयत है, आयत नंबर 11 जो है, इसमें इसके असबाब बयान किए परवरदिगार आलम ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। असबाब बयान करते हुए कि क्यों दूरी है, क्यों इसका फुक़दान है, असबाब क्या है, रवादारी क्यों नहीं है, उख़्वत भाईचारगी क्यों नहीं है। इसके असबाब ये है कि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, एक कौम दूसरे कौम के मजाक ना उड़ाए। मजाक उड़ाना, चूँकि हम तालीमात कुरान से दूर हैं, इस वजह से फुक़दान है रवादारी, उख़्वत भाईचारगी से। अगर ये मालूम हो जाए हमारे मोमिनीन को और मुस्लिमीन उम्मत मुस्लिमा को तो करीब हो सकते हैं। फरमाए कि ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, क्यों? असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, तुम तो समझ रहे हैं कि एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, मुमकिन है, ये रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि अन यकून असा अन यकूनु खैरुम मिनहुम, मुमकिन है वो तुमसे बेहतर हो। खैरुम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन, अब औरतों की बात भी आती है यहाँ पर कि औरतें भी आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए। ठीक हो गया, आपकी बात को मजीद भी आगे बढ़ाते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी, अली रज़ा साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि हम अखवत के ऊपर आपकी आवाज़ हम समझ नहीं पा रहे। अखवत के ऊपर हम बातें तो करते हैं मगर महफिल में, सेमिनार में, मगर जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर जो है हम जो है अपनी मतलब वो बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो इसका असबाब बयान कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वला निसाउम मिन निसाइन, जी ना औरतें एक दूसरे का मजाक उड़ाएं। ये जो फितना फसाद और इख्तिलाफात की एक वजह जो है ख़वातीन की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकते हैं, माज़रत के साथ जो है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि न औरतें एक दूसरे का मजाक उड़ाएं, क्योंकि असा अन यकुन्न खैरुम मिनहुन्ना, जो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं मुमकिन है कि वो तुमसे बेहतर हो। बिल्कुल। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, न एक दूसरे की ऐबजोई किया करो। ये ऐबजोई करना, मजाक उड़ाना, ये असबाब है भाईचारगी के ख़त्म होने की वजह यही है। बिल्कुल। क्यों? वला तनाबज़ू बिल अलक़ाबी, न बुरे अलक़ाबात से एक दूसरे को पुकारो। सही, बुरे अलक़ाबात से पुकारना, अच्छे नाम इस्तेमाल न करना, ये भी एक वजह है। बिल्कुल। बिअसल इस्म अल फुसूक बअदल ईमान, ये जो चीज़ें बहुत बुरी चीज़ें हैं, ईमान लाने के बाद ये जो काम फ़ेल अंजाम देना, ये ईमान को ख़त्म कर देता है। सही। और फरमाया कि वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर ये जो चीज़ें हमने बयान किए हैं इस पर अमल न करे तो वही लोग ज़ालिमीन में से हैं। और कुरान ने, दीन इस्लाम ने ये इजाज़त नहीं कि ख़ुद पर भी जुल्म ना करो, दूसरों पर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं दी है। तो परवरदिगार आलम इसमें ये असबाब बयान किया है कि ये रवादारी, उख़्वत, भाईचारगी ख़त्म होने की वजह यही है कि एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से पुकारना, और हमारे मुआशरे को ये बात समझ आ जाए कि एक दूसरे को अच्छे अलक़ाबात के साथ
پکارنا، نام لینا اور پیار و محبت الفت کے ساتھ ملنا، جی یہ جو ہے وجہ اور سبب ہے اخوت، رواداری، بھائی چارگی کے اضافے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں اپنے اندر اسلامی تعلیمات کی جو کمی دکھائی دے رہی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ان تعلیمات کو۔ جو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اس کی تعلیمات بہت ضروری ہے۔ عرفان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو معاشرے کے اندر یہ جو تمام بگاڑ دکھائی دے رہے، جیسے ایاز صاحب نے یہ تمام پہلو بیان کیے ہیں، اس کی وجہ ایک تو اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، دوسری وجہ کیا تربیت بھی اس میں ہے؟ بالکل آپ نے جس طرح بات کی ہے، دیکھیں جی باقی معاشرے اپنے طور پہ ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں، اپڈیٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں، جی کہ ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، ہر حوالے سے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہمیشہ فقدان رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخوت پہ جس طرح ہم نے بحث کی، اور اسی طرح رواداری کے لیے، رواداری کا مطلب کیا ہے؟ رواداری کا جہاں تک مطلب ہمیں بتایا کہ رعایت کے ہیں، احتیاط کے، بالکل اس کے لیے صرف اسلام کی حد تک نہیں ہے، عام معاشرے کے اندر ہر مخلوق اور ہر طبقے کے لیے بالکل ہمیں احتیاط کے لیے کہا گیا۔ کیا مطلب کہ غیر مسلم ہے اگر کوئی بات کرا تو اس کی بات کو سنی جائے، بالکل ایسے اپنے مذہب کو یا اپنی بات کو اس کے اوپر تھوپا نہ جائے، اس کو کہا جاتا ہے رواداری۔ رواداری بالکل ایسے وہ اس کے اندر مذہب کی، اب دیکھا جائے تو حضور کی ہمیں تعلیمات جو ہیں وہ حضور کی زندگی سے ملتی ہیں، بالکل کہ ہمیشہ اگر کسی نے کچھ برا بھی کہا تو آپ نے برداشت کیا، برداشت کرنا ہے، بالکل ایسے۔ تو برداشت، عدم برداشت کا جو اصل سلسلہ جو ہے وہ رواداری ہے، تب جا کے وہ آپ کے رویے سے ہی انسان کے اندر جو ہے وہ چینج پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے۔ باقی معاشرے ڈیولپ تو اپنے طور پہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ، لیکن ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے وہاں میں بھی عدم برداشت کی کمی اور رواداری کی بے بہا کمی موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی تربیت کا بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر ہو یا مطلب جو پیچھے گزر گئے ہیں، اس کا تعلق اسی طرح پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور کے اندر ایک قبیلہ آتا ہے یا ایک جماعت آتی ہے عیسائیوں کی، غیر مسلم کی۔ اب ہم ہیں کہ جناب کوئی ہمارا کوئی دوسرے فرقے کا بھائی آ جائے مسجد میں تو کہتے ہیں جناب آپ کدھر آ گئے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ اب یہاں پہ مسلم فرقے کی بات نہیں ہو رہی، حضور کے دور کے اندر غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ رواداری کا درس کیا ہے وہ حضور کی بنیاد رکھتی کہ غیر مسلم کا ایک گروہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں، مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، انہیں ٹھہرانے کے بعد انہیں دعوت اسلام دی گئی۔ اسلام کی دعوت دینے کے بعد جب انہوں نے انکار کیا تو یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ تم جہاں سے چلے جاؤ، بلکہ اسی رویے کو سامنے رکھتے ہوئے، رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے میرے آقا نے وہاں پر ٹھہرایا، ان کی جو ہو سکے ان کی خدمت کی گئی، اور انہیں عبادت کرنے کی بھی اجازت دی گئی کہ اپنی تم عبادت بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہے اصل رواداری، کہ جس کے اندر انسان اب وہ رویہ دیکھ کر، جہاں تک لکھنے والے نے لکھا کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ کئی اس رویے کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ہم تو کسی کو برداشت کرتے ہی نہیں۔ اور یہاں پر مجھے یاد آتی ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ کی جو جب یہ ہے کہ جنگ کے دوران ایک غیر مسلم نے جب ہے کہ وہ آپ کی ضرب کے نیچے زد میں آیا، تو لیکن اس نے آپ کے چہرے پر گستاخی کی، بے ادبی کی، تو کیا کیا کہ اگر ہم ہوتے تو نہ جانے کیا کرتے، لیکن اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید ایسا پہلو اس میں شامل ہو کہ اب میں اسے قتل کروں تو لوگ سمجھیں کہ شاید انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا، تو لہٰذا آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کی بھی ذات پہ مطلب جو ہے نا وہ گستاخی کر دی، یہاں پر تو آپ کو مجھے ایک ضرب کی جگہ 2 لگانی پڑتی، تو آپ نے فرمایا نہ، میری دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور میری محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ درس عدم برداشت کیا ہے کہ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر، بالکل ایسے ہمیشہ یہ نہیں کہ اگر ہم اپنے لیے اگر ضروری ہیں یا ہمیں اپنی بات کی امپورٹنس ہے یا اپنی ذات کو امپورٹنس رکھتے ہیں، کیا دوسرے کی ذات کو بھی اتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اس وجہ سے جب اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسری کی بات کو اہمیت دی جائے، اس کو رواداری کا درس کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایاز صاحب، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا، دوسروں کے فائدے کے لیے چیزیں سوچنا، کیا موجودہ دور کے اندر جہاں اسلام میں رواداری کو صبر و برداشت، تحمل کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، کیا دور حاضر میں آپ کچھ ایسے صبر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر کچھ صبر پایا جا رہا ہے، یا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی یہ صبر کے پیمانے نظر آ جائیں گے؟ الحمدللہ سے ابھی مومنین ہیں، الحمدللہ سے باقی ہیں، مسلم امت ہے، رسول اللہ کے امت ہے، چاہنے والے ہیں، ان کو اگر معلوم ہو جائے
تو یہ چیزیں الحمدللہ سے ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. بس ان کو بتانے والے ہو ٹھیک. اور معلوم ہو جائے ان کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام، اصحاب اجمعین کے جو ہے تعلیمات ان کو معلوم ہو جائے جی. تو لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ سے موجود ہے. مجھے یہاں پر ایک حدیث قدسی یاد آ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے کلیم اللہ موسیٰ، حل عملت لی عملا خالصا، کیا تو نے کبھی میرے لیے کوئی خالص عمل انجام دیا ہے؟ حل عملت لی، میرے لیے. اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو ہم بھی شاید یہی جواب دیں کہ نعم پروردگار جی، میں نے آپ کے لیے صلیتو صمتو و تسبحتو و تحلیلت لک، پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تسبیح و تحلیل تیرے خاطر. ہم بھی اگر پروردگار عالم ہم سے سوال کرے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رواداری اور اخوت، بھائی چارگی معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے کتنا اہم ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں اور جو تعلیمات محمد وال محمد ہے اور جو قرآن اور پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا ہمارے لیے کیا ہے. تو پروردگار عالم کے لیے حضرت موسیٰ نے کہا جی میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تسبیح و تحلیل تیرے خاطر. تو پروردگار عالم نے فرمایا وَالصَّلَاةُ جواز لَكَ، جو نماز تو نے پڑھی ہے یہ پاسپورٹ ہے پل صراط پار کرنے کے لیے، یہ میرے لیے نہیں ہے، تمہارے اپنے لیے ہے. اور فرمایا کہ جو تو نے جو روزہ رکھا ہے وہ جنہ ہے آگ سے بچنے کے لیے. اگر تو روزہ نہیں رکھو گے تو آگ سے نہیں بچیں گے قیامت کے دن. اور جو تسبیح و تحلیل جو تم نے کی ہے وہ جنت میں درجات بلند کرنے کا ایک سبب ہے. ٹھیک. فبکا موسیٰ، حضرت موسیٰ رونے لگے. رونے لگے اور کہا پروردگار آپ خود بتا دیجئے میں کیا کروں. تو پروردگار عالم نے یہاں پر سوال کے 3 قسم سوال، یہ اہم سوال ہے کہ 3 جو آپ کے اہم سوال ہیں ان کو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ابھی چونکہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع اخوت رواداری کے اوپر ہم بات کریں کہ معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے اخوت اور رواداری کو سمجھنے کی، اس کو اڈاپٹ کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی تعلیمات سے جو دوری ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، کیسے اپنے معاشرے میں اخوت رواداری کی جو تعلیمات ہے اس کو عام کیا جا سکتا ہے، اس کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ایسا بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی، 3 سوال آپ بیان کرنے جا رہے تھے، آپ بات کنٹینیو کیجیے. تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ نماز، روزہ اور یہ تسبیح و تحلیل میرے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے. کچھ ایسے کام بتا جو میرے لیے ہو، میرے خاطر ہو. اب رواداری اور ہمارے موضوعات سے کتنا ریلیٹ ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے بتا حل نصرت مظلوما، کیا تم نے کبھی کسی مظلوم کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے. وَهَلْ كَسَوْتَ عُرْيَانًا، کیا کبھی برہنہ لوگوں کو آپ نے کپڑا پہنایا ہے. اب یہاں پر رنگ و نسل کوئی فرق نہیں ہے کہ کس کو پہنانا ہے، کس کو نہیں پہنانا ہے، کس کی مدد کرنی ہے، کس کی نہیں ہے. ظالم کے خلاف مظلوم کے مدد، جیسے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے خلاف ہو جاؤ، مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ. صحیح. اب یہاں پر مسلم نان مسلم اس پہ فرق نہیں ہے، مومن شیعہ سنی بالکل کسی دیگر. تو فرمایا کہ حل نصرت مظلوما، کبھی کسی مظلوم کی مدد کی ہے. حل کسوت عریانا، کبھی کسی پر رہنے کو جو ہے کپڑے پہنایا ہے. وحل اکرمت عالما، کیا تو نے کبھی کسی عالم کے اکرام و عزت کی ہے. ھذا لی عمل خالص، یہی میرے لیے خالص عمل ہے. یہ چیزیں یہی معاشرے میں اگر عام کر دیا جائے تو رواداری اور اخوت کے جو ہے نا وہ روشن ہو جائے گا. ایگزیکٹلی یہی پہلو ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، انہی پہلوؤں کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اپنے لیے اتنے کام سر انجام دیتے ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنی زندگی تو ہر کوئی بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن اسلام میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اسی پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. عرفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات تو کر لیتے ہیں،
عملاً اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسلامی تعلیمات کو عام کیسے کیا جائے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے دور حاضر کے اندر جو ہمارے نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، جو بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے، کیا اس میں اخوت رواداری کی کوئی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، عملاً کر کے دکھایا جا رہا ہے؟ جی جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے بگاڑ جتنا پیدا ہو رہا ہے کہ اچھائی، عدم برداشت اور ان چیزوں میں کمی پائی جا رہی ہے. آنے والے وقت میں اس میں اضافت نہیں ہے. جس طرح حضرت نے بھی کہا کہ حالانکہ میں نے آپ کو اس گفتگو کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ اخوت اور رواداری کا ہمارے جو معاشرے کے اندر اور اسلام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. بالکل. کیونکہ اس کے فوائد اور مطلب ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے، بھائی چارے کے لیے اس کا بڑا کردار ہے. صحیح. اب اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی پہلو اگر جو ہے نا وہ اگر متاثر انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے. بالکل. کہ اسی طرح میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک صحابی رسول نکلے تو رستے میں ایک بچہ روتا ہوا دیکھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ وہ بچہ غیر مسلم تھا. اچھا. تو اگر صحابہ کی تربیت نہ ہوتی تو وہ بھی کہتے غیر مسلم ہے، مجھے کیا لینا دینا. بالکل بالکل ایسے. لیکن حضور نے تربیت فرمائی ہوئی تھی کہ انسان دیکھنا. تو انسانیت کو دیکھتے ہوئے اور رواداری کا درس سنتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے اس پر عمل پیرا ہوئے. اور کیا ہوا کہ جب بچے سے پوچھا گیا اس نے کہا جی میں فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں نان مسلم ہوں، لیکن میرا والد دنیا سے رخصت ہو گیا. میری والدہ کے تن پر کپڑے بھی اتنے نہیں بچے کہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے. تو مجھے حیا آتا ہے تو میں روتے ہوئے اپنے چچا کی پاس گیا تھا، لیکن میرے چچا نے مجھے دھتکار کر نکال دیا. اب دنیا میں میرا اور کوئی ہے نہیں. اب صحابی رسول یہ تو کہتے کہ یار تم غیر مسلم ہو، لیکن اب رواداری کیا ہے؟ رواداری کیا ہے؟ بالکل. غیر مسلم ہونے کے ناطے اس کا احساس کیا اور کہا کہ پریشان نہیں ہونا، جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا آمینہ کلال ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں جب لائے گئے فرمایا کہ فلاں مسجد میں تشریف فرما ہوں گی، اس ہستی سے جا کے مل لے تیرا کام. آیا وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں، لیکن کیا ہوا، آنے سے قبل اپنی والدہ کے پاس گیا. جانے کے بعد کہا کہ میں ہے تو کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ مسلمانوں کا نبی ہے جس کا کوئی نہ ہو وہ اس کی مدد کرتا اور اس کو سہارا بنتا ہے. سبحان اللہ. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے سے یہ وعدہ کر کے جا کہ تو مذہب کو نہیں چھوڑے گا، مذہب کو نہیں چھوڑے گا، اپنے مذہب کو، لیکن یہ ہے کہ تو اس کے پاس چلا جا. صحیح. اب وہ بچہ آیا، معصوم بچہ ہے جی. حضور کی بارگاہ میں، ورنہ حضور کا درس ہوتا تو فرماتے کہ جس طرح اگر اسلام تو یہ اسلام کو تھوپا نہیں جانا، اپنے کردار سے بتانا ہے، رواداری سے، تب جا کر انسان کی تربیت ہو سکتی ہے اور وہ متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر سکتا ہے. بالکل. اب ہمیں دیکھ کے کون مسلمان ہوگا؟ ایسے ہی ہمارے کردار کو دیکھ کے، ہمارے رویے کو دیکھ کے کون مسلمان ہوگا؟ بالکل. میں نے ایک انگریز کا جو ہے وہ ایک مکالمہ پڑھا تو اس نے کہا میں نے آج کے مسلمان کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میں دین اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوں. بالکل. تو مسلمان یہ بات آگے چلا تو وہ بچہ آیا تو دروازے میں کھڑا ہو کر دستک دے کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے مسلمانوں کے نبی، پہلے ایک بات کر دوں، میں اپنی بات تو کرنے آیا ہوں لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا. میرے آقا مسکرائے. آقا یہ بھی فرماتے نہیں، ہم تو اس کی سنتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن یہاں پر آپ درس دے رہے ہیں رواداری کا. آپ مسکرائے اور فرمایا آؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ وہ اپنا آ کر بات کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات کو ہم مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں. لاہور سے کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ بی بی اسلام اللہ، بی بی خدیجہ کبریٰ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ بیوہ تھی، جبکہ اکثر بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں کہ وہ بیوہ نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. جی جی تو یہ ٹھیک ہو گیا. جی آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے. جی عرفان صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. وہ بچے نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ میں غیر مسلم کا قبیلے سے، فلاں قبیلے سے ہوں، لیکن حضور نے حقارت نہیں فرمائی. پاس بلایا، بلانے کے بعد مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری والدہ، یہ وقت مجھ پر آیا کہ میری والدہ کے تن پر کپڑے بھی نہ بچے. آنکھوں میں آنسو دیکھے تو حضور نے اپنی کالی کملی کو اتار کر اسے عطا کر دیا. سبحان اللہ. عطا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اس رواداری کو اپنایا اور اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے. تو والدہ نے پوچھا بیٹا کیا تم اسلام کو قبول تو نہیں کیا؟ کہا نہیں اماں جان قبول تو نہ کیا. تو مطلب جو ہے یہ انہوں نے چادر عطا فرمائی ہے. تو کہا بیٹا یہی تو اصل مذہب ہے
جو انسانیت کا درس دیتی ہے، احساس انسانیت کرنے کا، والی. بالکل، لہٰذا آؤ ہم بھی چلتے ہیں، میں بھی چلتی ہوں، تم بھی چلو اور اس اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ یہاں ہے پہ عرفان صاحب ایک بات ایڈ کرتی چلوں کہ حقوق العباد اور رواداری کا جو ایک گہرا تعلق ہے، ذرا اس کو بھی بیان کر دیجیے. جی بالکل، جس طرح حقوق کی بات ہے کہ اسلام سے کنسیپٹ کے ساتھ دیکھیں رواداری کے اندر یہی چیز ہے، مذاہب کے اندر. ہاں یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے. ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یہ بھی یاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ایک دسترخوان میں آپ کی عادت تھی کہ ہر ایک کسی نہ کسی مسافر کو بٹھا کے ساتھ کھانا کھلاتے. جی. تو ایک مسافر آیا، آپ نے بٹھایا تو پہلے کہا کہ اللہ کا نام لو. انہوں نے کہا جی میں اللہ کا نام کیسے لوں، وہ تو غیر مسلم. میں نے کہا اس نے نہ لیا تو آپ نے کہا میرے دسترخوان سے اٹھ جا. اسی وقت اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے ابراہیم تو کون ہوتا ہے میری نعمتوں سے اٹھانے والا. ارے عبادت کا تعلق اس کا یہ کہ تھوپی نہیں جانی. صحیح. تو اسی بھی کسی مذہب کو، کسی فرقے کو، کسی پر تھوپا جانا وہ اور چیز ہے. صحیح. اب حقوق الگ چیز ہے، لیکن رواداری کا اس کا تعلق ساتھ بالکل ہے، لیکن حقوق بعد میں آتے ہیں. لیکن رواداری کے اندر کم از کم ہم کسی مذہب والے کو، اور یہ مذہب کو کبھی ہم نہیں کہیں گے رواداری ہے کہ ہم کسی مذہب کی مطلب جو ہے اس کی بات کو، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم دین کو ترک کر دیں. یہ رواداری نہیں کہلائے گی. صحیح. کہ اپنے دین کو جو ہے وہ ترجیحات دوسرے دین، دوسرے مذاہب کو دے کر اس کو خوش کرنے کے لیے، جیسے اکثر ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ خوش کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ اس کی دین کی تدلیل کر کے جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے، تو یہ رواداری نہیں کہلاتی ہے. صحیح. رواداری کہلاتی کیا ہے کہ اصل اپنے معاشرے میں کوئی بھی کسی غیر مذہب کو حق نہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ اضافت کر سکے، اور کسی اسلام والے کو، مسلمان کو حق نہیں ہے وہ اسلام میں اضافت یا اس کو کم تر جان کر دوسرے مذہب کو خوش کر سکے. تو یہ رواداری کہلاتا ہے. تو حقوق العباد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانی کا درس دیا کہ اپنے حقوق اللہ میں تو معافی دے دے گا، لیکن حقوق العباد میں معافی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا. بالکل. تو وہ درس یہاں پہ آتا ہے. بات جہاں تک اکٹھا کریں یا سمیٹیں تو بات وہاں پہ ہی آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لفظی طور پر تو سب جانتے ہیں، ہمارے اداروں کے اندر تعلیماتی، کیونکہ اساتذہ کی تربیت کی جائے، بالکل ٹیچرز کی تربیت کا ہونا بھی بہت زیادہ، ٹیچر تربیت یافتہ ہوں گے تو تب جا کر وہ بچوں کی تربیت کر سکیں، تب جا کے وہ بچوں کی تربیت کر سکیں گے. اس کے لیے ہمارے والدین کو اور ہمارے ٹیچرز کا تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ بچوں کے مستقبل کو سنوار سکے، ان کی بہتر تعلیم و تربیت کی جا سکے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی، حقوق اور رواداری. حقوق کو سمجھنا، رواداری کو سمجھنا، اس کو معاشرے میں اس کی اہمیت کو جاننا پہچاننا بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تو اس کی بے حد ضرورت ہے کہ حقوق اور رواداری کو اپنایا جائے، اپنی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اپنے اخلاق کو بہتر کیا جائے، اپنے اندر صبر برداشت کی جو ایک حد ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے وہ صبر کو پیدا کیا جائے، اور سب کے لیے بہتر سوچا جائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہم وجہ بنے، نہ کہ دوسروں کے لیے مشکلات بڑھانے میں ہم پیش ہوں. کوشش کریں جہاں ہم اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں وہاں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں تلاش کی جائیں. ایاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے عرفان صاحب نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ اس میں ٹیچرز کی تعلیم و تربیت کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں ہم بات کریں کہ معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان نسل کو، جہاں ہمارے بچوں کی جو تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے اس میں اسلامی تعلیمات کی ایک تو کمی دکھائی دے رہی ہے، اخوت اور رواداری کی کمی دکھائی دے رہی ہے کہ ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جا رہا، بتایا نہیں جا رہا تعلیمات کے ذریعے. ان کی ایجوکیشن میں ایسا کوئی سبجیکٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو ایک بہت ضروری سبجیکٹ ہو. تو والدین کے ساتھ ساتھ ٹیچر کی تعلیم و تربیت، ان کی کاؤنسلنگ ہونا کتنی ضروری ہے؟ احسن، واضح انداز میں قبلہ نے بھی بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آہ کھینچ کر افسوس کر کے فرمایا کہ آخری زمانے کے بچے اور رونے لگے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوگا آخری زمانے کے بچوں کے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ تو نہیں ہوگا، لیکن آخری زمانے کے بچوں کے جو والدین ہیں وہ ان کے دنیا کی تو فکر کریں گے
لیکن آخرت کے اور دین کی فکر نہیں کریں گے. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم بثلاث. یہ اولاد کے لیے بھی ہیں، یہ ٹیچر کے لیے بھی ہیں. فرمایا کہ بات تو اولاد کی ہو رہی ہے، تو ٹیچر کو یہ 3 چیزوں کے معلوم ہو تو وہ اولاد کی تربیت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. تو فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث، اولاد کو با ادب بناؤ 3 چیزوں کے ذریعے سے. صحیح. ابھی ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی کمی ہے، با ادب نہیں ہے، با تمیز نہیں ہے. با ادب بنانے کے لیے، با تمیز بنانے کے لیے کوئی مشکل کام کی ضرورت نہیں ہے. 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اپنائیں تو وہ با ادب اور با تمیز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تربیت. لیکن یہاں پر تربیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ادب کا لفظ استعمال کیا. یہ الگ موضوع ہے، وسیع موضوع ہے. ادب کیا ہے، تربیت کیا ہے. بالکل. رسول اللہ نے فرمایا ادبوا اولادکم بثلاث، 3 چیزوں کے ذریعے سے با ادب بناؤ. بمحبتی، میری محبت ان کے دلوں میں ڈال، وہ با ادب ہو جائے گا. بالکل. رسول سے عشق، رسول سے محبت کرنا جو ہے وہ سبب اور وجہ ہے با ادب، با تمیز کا. بالکل. وبتعلیم القرآن. آج اب دیکھا جائے تو معاشرے میں جو ہے انسان جو ہے بڑے بڑے اسکولوں میں، مہنگے ترین اسکولوں میں تو بھیج دیں، لیکن قرآن کی تعلیم کی کمی ہے. بتعلیم القرآن. فرسٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن جو ہے رکھا جائے، تعلیم قرآن سے ان کے دلوں کو منور کرے، روشن کرے. وبمحبت اہل البیت، میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال کر وہ با ادب بناؤ. محبت نبی، عشق نبی اور عشق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نور قرآن سے ان کے دلوں کو منور کرے. صحیح. تو یہ با ادب اور با تمیز ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بات چلی کہ حقوق کے حوالے سے بھی تو کوشش کی ہے میں نے کہ مختلف روایات سے جو بھائی چارگی آپس میں بھائی بھائی کے جو حقوق ہے بہت سارے، لیکن میں نے خلاصتاً یہاں سمری کر کے بیان کر دوں گا کہ 10 قسم کے حقوق ہے بھائی کے. اگر معلوم ہو جائے حقوق، لیکن اس میں دقت والی بات نہیں ہے، کوشش ہونی چاہیے لیکن مشکلات نہیں ہے. فرمایا کہ اگر آپ کا بھائی جو ہے بھوکا تو اسے کھانا کھلائے، بھوکا نہ رکھے. یہ حقوق میں سے فرسٹ جو حقوق ہے وہ ان میں سے ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ لباس کی ضرورت ہے تو اسے لباس پہنائے، دوسرا حق ہے. اور اس کی پریشانی کو دور کر دے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی، رواداری، محبت، بھائی چارگی، الفت، یہی چیزیں ہیں. چوتھا جو ہے اس کا قرض، اگر وہ مقروض ہے تو قرض ادا کرے. صحیح. آج کل کے دور میں مشکلات ہیں، تو اگر وہ مقروض ہے تو قرض ادا کرے. یہ حق ہے مومن بھائی کا. اور اگر وہ فوت ہو جائے، 5واں حق یہ ہے کہ وہ ان کے بچوں کی سرپرستی کرے اور ظالم کے خلاف اس کی مدد کرے. 6واں حق یہ ہے. 7واں یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہے تو عیادت کرے. اس میں کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے. اور اگر وہ دعوت کرے تو وہ قبول کرے. قبول. یہ مومن کے حق ہے، بھائی کے حق ہے. اور اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے. اصل بات یہاں پہ ہے، یہی کمی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنی ضرورت کو تو دیکھتے ہیں لیکن دوسرے مومن بھائی کی ضرورت کو نہیں دیکھتے. حقوق میں سے بیان کیا، روایات کا جملہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے بلکہ روایت کا جملہ ہے کہ اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے. اور 10واں حق یہ ہے کہ وہ آپ کے بات کرے، آپ سے بات کرے، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے تو غور سے سنیں. اب مجھے بتائیے اس میں کون سی دقت والی بات ہے؟ یہ ساری کیوں ہیں؟ لعلکم ترحمون، یہ قرآن کا جملہ ہے. جس طرح میں نے قرآن شروع میں یہ آیت کی تلاوت کی تھی کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم اتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یہ ساری چیزیں باتیں کیوں ہیں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، تم پہ رحم کیا جا سکے. بالکل ایسے. جی عرفان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. انفرادی لحاظ سے ان تمام چیزوں کو اپنی عادت میں شامل کر کے اجتماعی لحاظ سے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ اخوت اور رواداری جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ سکے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اجتماعی طور سے زیادہ ہمیں انفرادی طور پر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ کہ جس طرح ہم اپنے کام کو، اپنی بات کو، اپنی ہر چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں تو اپنی امپورٹنس کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بات کو، دوسرے کے کام کو اور دوسری کی ہر بات کو اہمیت اور امپورٹنس دیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا ذہن بھی کھلتا جائے گا اور آنے والے وقت میں آسانیاں پیدا ہوں گی. جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لیے سوچیں. اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہ سب سے بڑا درس ہے کہ اپنے لیے اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. جو اپنے لیے ہمارے لیے برا ہے تو ہم اس کے لیے احتیاط کریں کہ جس بات سے ہمیں برا لگتا ہے، جس بات سے
ہمیں برا لگتا ہے، ہے وہ بات ہم بھی کسی سے نہ کریں تو بالکل بالکل اس بات کا خیال کیا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خیال کیا جائے، کیونکہ دل جوڑنے والوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ دل توڑنے والوں میں نہ بنے، دل جوڑنے والوں میں بنے۔ بالکل جی، بہت شکریہ مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین ہمیں معاشرے کے اندر اخوت اور رواداری کو پروان چڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کوشش کریں جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے دوسروں کے لیے بھی ہم وہ چیز پسند نہ کریں، جو ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ہم بھلائی سوچیں، دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کی جائے، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچا جائے، دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیوں کی وجہ بنے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ ڈیفرنٹ موضوع لے کے، ابھی مجھے دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے راشد صاحب آپ سے گزارش ہے اختتامی کلام پیش کیجیے، بسم اللہ کریں۔ منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی تمہارے دل میں جو عشق ابو تراب نہیں، تمہارے دل میں جو عشق ابو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں، تمہارے دل میں شراب حب علی کا کوئی جواب نہیں، نشہ اترتا ہے جس کا یہ وہ شراب نہیں، نشہ اترتا ہے جس کا وہ یہ شراب نہیں، تمہارے دل میں یوں ہی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا جاتا، علی میں اور خدا میں کوئی حجاب نہیں، تمہارے دل میں کرے کتاب خدا کی جو ہو بہو تفسیر، سوائے نہج بلاغہ کوئی کتاب نہیں، تمہارے دل میں۔ اور اس کا مقطع موضوع کے حوالے سے ہے، نبی نے خم پہ کہا افتخار